बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमानुल्लाह नासर और इस वक्त आप कीटू की खूबसूरत स्क्रीन पे प्रोग्राम देख रहे जान जान बलूचिस्तान। प्रोग्राम है जान जान बलूचिस्तान और इस वक्त हम लोग जो बलूचिस्तान की जान है वो है क्वेटा शहर, क्वेटा कैपिटल बलूचिस्तान का। यहाँ हम लोग बैठे हुए और आप लोगों को पता है कि आजकल मैं क्वेटा शहर के बारे में आप लोग को मुख्तलिफ प्रोग्राम्स दिखा रहा हूँ। पुराना जो क्वेटा था उसके जो लोग थे, वहाँ जो सिनेमाज थे, जो होटल्स थे, होटल पे जो लोग सुबह तक वहाँ पे बैठते थे, ताश और कैरम बोर्ड और लूडो और गपशप, वो एक अजीब क्वेटा था, एक अजीब खूबसूरत क्वेटा था। और कोई लोग जो यहाँ के थे, जो यहाँ के रहने वाले थे, जो काशी मैंने आपको बताया था, बाज़ई थे, फिर उसके बाद यासिनजई थे, फिर उसके साथ जो शावानीस थे और दुरानीस थे और गिलजीज, ये मुख्तलिफ अकवाम यहाँ पे बसते थे और एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे को बड़ा इज़्ज़त और एहतराम देते थे और फिर इनकी रिश्तेदारियाँ होती थी आपस में। और फिर बीच में एक हालात ऐसे हो गए कि क्वेटा पे बड़ा लोड पड़ा, वो जो क्वेटा के असल बाशिंदे थे वो बेचारे इधर उधर हो गए और फिर हालात ख़राब होते गए, ख़राब होते गए। और अब कुछ लोग कह रहे हैं कि पानी सर से गुजर चुका है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नहीं, उम्मीद रखना चाहिए। और हमारा ये जो प्रोग्राम है वो भी इस उम्मीद की खड़ी है और हम लोग ये चाहते हैं कि वो पुराने किस्से, पुरानी बातें वापस दोहराएं और फिर इस शहर को हम फिर क्वेटा बनाएं। तो आज मेरे पास, आप यकीन करें, इस प्रोग्राम की जो सबसे खूबसूरत तरीन जो मेहमान हैं जो अब तक आए हैं, वो मेरे साथ बैठे हुए हैं। वो है एक बहुत बड़े हमारे दोस्त भी है और बुज़ुर्ग तो मैं नहीं कहूँगा, नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि ये हमसे बहुत उम्र में छोटे लग रहे और बहुत बड़ा नाम है। ये हमारे वो डॉक्टर साहब है कि आजकल क्वेटा में एक फैशन चली है कि जो भी मरीज़ आता है तो कह रहे कि कराची पहुंचा दो, लेकिन इनके मरीज़ मैंने देखे हैं कि कराची से इनके पास आते रहे और आ रहे हैं इलाज करवाने। और ये है नफ्सियात के डॉक्टर है, हमारे बहुत बड़े प्रोफेसर साहब है, जनाब डॉक्टर ग़ुलाम रसूल साहब। और इनके साथ जो डॉक्टर साहबा बैठी हुई है, ये हमारी दोस्त भी है, हमारी माँ भी है और ये हमारे साथ खैबर और केटू का हिस्सा भी है और ये अक्सर हमारे प्रोग्राम्स करती रहती है। और इनको ये एज़ाज़ हासिल है कि ये बलूचिस्तान में पहली चेस्ट की डॉक्टर है, फीमेल। और ये एमएस भी रह चुकी है अपने हॉस्पिटल में, जो फातिमा जना टीबी सैनिटोरियम है। और हम सबसे बड़ी बात ये कि हमारी माँ है और हम आज अपनी माँ के घर आए। ये जो घर है, जो सेट है, ये इनका है, मोहतरमा डॉक्टर कलसुम साबिर साहिबा। तो हमारी जो तीसरी जो मेहमान है, उनके बारे में ये कि मैं इनको तकरीबन 83-82 से जानता हूँ। उस ज़माने से जब ये स्कूल जाया करती थी और हम रास्ते में इनको देखा करते थे और फिर माशाल्लाह ये एक ज़माने में जब मुलाकात हुई तो ये बहुत बड़ी डॉक्टर बन चुकी है माशाल्लाह। डॉक्टर रुखसाना कासी साहिबा, ये किस किस ओहदों पे रही है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि ये कासी है और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि क्वेटा के जो मालिक है वो कासी साहिबान है। तो आज हम पुराने क्वेटा की बातें भी करेंगे, पुराने जो यहाँ पे डॉक्टर्स थे उनकी भी बातें करेंगे, पुराने जो यहाँ का जो इलाज तरीका है, जो इलाज का तरीका कार है, उस पर भी बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप तीनों को सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। सबसे पहले डॉक्टर साहब के पास आते हैं कि ये जो डॉक्टर साहब हमें अब कुछ देर पहले बता रहे थे इसकी वजूहात, कि ये जो पुराना जो क्वेटा था, जो खूबसूरत क्वेटा था, उसको क्या हुआ कि ये क्वेटा जो है ना थोड़ा सा इसमें गड़बड़ेशन शुरू हो गया है। तो डॉक्टर साहब पहले हम ये बात करेंगे, फिर वो जो आपके जो नफ्सियाती शोबा है वो डॉक्टर साहिबा ने आज लान में भी इंतज़ामात किया है। हमें चाय भी पिलाएंगे, अब तो जूस है तो वहाँ पे चाय और खुश्क मेवजात भी है जो क्वेटा की निशानी है, तो हम वो भी करेंगे। लेकिन पहले आप ये वजह बता दें। इस तरह से है कि जहाँ तक हमारी उम्र का ताल्लुक़ है और इसके साथ साथ हम जो पुराने लोगों से मिलते रहे, क्वेटा एक ज़माने में लोग कहते थे कि एक छोटा लंदन है। उसकी वो मेन वजह ये थी कि इसका मौसम के हवाले से, लोगों की नफ्सियात के हवाले से, कि लोगों का जो मेल जोल था वो तरीका, बड़ी काम खूबसूरत लोग, आराम से बात करने वाले लोग और बड़े पुरसकून लोग हुआ करते थे।
پھر دوسری بھی لوگوں کی جو ریلیشنشپ ہے جیسے بزنس کے حوالے سے کہ یہاں پر لوگوں کو بزنس کے لیے آتے تھے، باہر ملک کی چیزیں مل کرتی تھی، لوگوں کی ملن ساری ہوتی تھی، مہمان نوازی ہوتی تھی. تو یہ وہ پرانے والی کوئٹہ کی ایک تصور تھا جو کہ ہم سنتے بھی تھے اور ہم دیکھتے بھی تھے. وہ یہ کہ کوئٹہ میں جو مین چیز جو کہ مشکل آیا وہ یہ ہے کہ کوئٹہ ایک چھوٹا سا شہر ہے جو کہ ایک کپ کی شکل میں ہے، یہ ایکسٹینڈ نہیں ہو پا رہا. وادی اس ہے، کے لیے وادی چاروں ہے، طرف پہاڑ ہے. اس کے لیے زمینیں نہیں ہیں کہ جی آپ نئے سے سیکٹر جو ہے نا ان کے بنائے جائیں. یہ اسی جگہ تک محدود ہے. اب اس کی وجہ سے یہ کہ ایک دو بڑی مائگریشن یہاں پہ آئی. ایک مائگریشن جو ہے نا افغان وار کی وجہ سے آئی، جو کہ ایک انفلکس اچانک راتوں رات جو ہے نا لاکھوں لوگ جو ہے نا وہ شہر میں آ گئے. اور وہ بھی جو لوگ آ گئے وہ بھی ایک کلچر کے لوگ نہیں تھے، بہت سارے کلچر کے لوگ تھے. اس میں فارسی وہ لینگویج کی بھی تھے، اس میں ازبکی بھی تھے، اس میں ترکی بھی تھے، اس میں پشتون بھی تھے. پھر پشتون کی بھی مختلف جو سیکٹس شہری بھی تھے اور شہری بھی تھے، انٹیریئر بھی بھی تھے. تو وہ ایک انفلکس جو ہے نا وہ یہاں پر شہر میں آیا. پھر اس کے بعد ایک اور انفلکس آیا کہ جی کوئٹہ شہر جو ہے نا اور باقی شہروں میں تعلیم کے جو ہے نا مواقع تھے وہ تقریباً ایک جیسے ہوا کرتے تھے، لیکن بعد میں کوئٹہ کی جو تعلیمی اور کاروباری جو حیثیت ہے وہ دوسرے شہروں سے بہت اوپر کی طرف چلنے لگا، جس کی وجہ سے لوگوں کو اپنے بچوں میں جیسے جوب ہے، لولائی ہے، خوزدار ہے، تربت ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے ان کے بچے یہاں کوئٹہ بھجوانا شروع کر دیا. اور ساتھ ساتھ بزنس کے مواقع کے لیے ہر بندے نے اگر وہاں پہ کسی جاب میں اس کے 4-5 لوگ ہیں تو ان میں سے ایک لوگ کو یہاں پر اکوموڈیشن کے لیے بزنس نقطۂ نظر سے بھی بھجوا دے. تو اس کی وجہ سے بھی ایک یہاں پر ایک مائگریشن کی شکل میں آئی. اب یہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پرانا جو کام آرام سکون والا کلچر تھا اس میں ایک تیز کلچر آیا. وہ تیز کلچر اس لیے کہ وہ جلدی ڈیولپمنٹ چاہتے تھے کہ راتوں رات امیر بن جائے، راتوں رات میں ڈاکٹر بن جاؤں، راتوں رات میں ایک بہت پرومیننٹ بندہ بن جاؤں. اور ان کے ساتھ پیسے بھی ہوا کرتے تھے. ان لوگوں کی جو جائیدادیں تھیں وہ خریدنے شروع ہو گئے. ان لوگوں کی جو کہ بزنس کے مواقع تھے ان میں یہ لوگ انفلوئنس، جو کہ رائٹ بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پر جو کلچر ہے جو کہ کامنس ہے، یا جو میں ایک لفظ میں کہوں کہ چھوٹا لندن، وہ چھوٹا والا لندن جو ہے نا وہ سلولی ایک فاسٹ والا لندن کی طرح روانہ اسٹارٹ ہو گیا. تو اس کی وجہ سے پھر وہ جو ملن ساری کی کلچر تھے وہ بھی متاثر ہوا. وہ جو لوگوں کے کامنس تھے وہ بھی متاثر ہو گئے. لوگ جو آرام سے راتوں رات بیٹھتے تھے، کوئی کرائم وغیرہ نہیں ہوا کرتا تھا، وہ بھی متاثر ہونا شروع ہو گیا. تو دونوں کی طرف سے، وہ پرانے لوگوں اور نئے لوگوں کی طرف سے ایک ہیرس والا معاملہ بن گیا، جس کی وجہ سے پھر کلچر جو ہے نا وہ چینج ہونے لگا. اب اس کلچر کو ڈائریکشن جو ہے نا وہ جو ہمارے یہاں پالیسی میکرز ہوتے ہیں اس چیز کو صحیح طریقے سے وہ پرسیو نہیں کر سکے، وہ اسی طریقے سے اس کے لیے پلاننگ نہیں کر سکے، جس کے تاکہ آنے والے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے تو اس کے مطابق نہیں ہو سکتی. پھر اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں یہاں پر جو جغرافیکل سچویشن ہے، پولیٹیکل سچویشن ہے، وار کی سچویشن ہے، پھر یہاں پر تھوڑی سی اسلامائزیشن جو ہے نا وہ ایک مخصوص شکل میں نکل آنا، پھر یہ ہماری جو ٹرائبل ہے وہ مخصوص شکل میں نکل آنا جو کہ لوگوں کے پرانے کلچر سے میچ نہیں کرتا تھا، وہ بھی انفلکس ہو گیا ڈیو ٹو پولیٹکس کی وجہ سے، اکنامکس اس کی وجہ سے. تو اس نے بھی جو ہے لوگوں کے یہاں کے کلچر کو جو ہے نا وہ متاثر کرنا شروع کر دیا. پھر جب دوسرے لوگ آ جاتے ہیں وہ پھر یہ خیال نہیں رکھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی جائے تو اس کے سامنے نہ آ جائے، چوری کے جو ہے نا وہ چانس نہ کرے، کیونکہ لوگ پہلے تو جانتے تھے، اب تو نہیں جانتے. جس کا دل چاہے جہاں چوری کر دے، جس کا دل چاہے وہاں خاتون کو تنگ کر دیے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جی دکانیں بند ہو گئی، گلیوں پہ تارے لگنے شروع ہو گئے، لوگوں نے اپنی دیواروں کو بڑے کر دیے جو کہ پہلے زمانے میں نہیں ہوا کرتے تھے. پہلے لوگ باہر نکلتے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ نکلتے تھے. آپ دیکھ لیں اس زمانے میں جب خاتون شہر میں آزادانہ آ سکتی تھی، وہ آج اس طریقے سے نہیں آ سکتی. بے شک ہم ماڈرنائزیشن کی طرف گئے، لیکن بڑے ڈر اور خوف اور اس کی وجہ سے سنیما جو ہے نا وہ ختم ہو گیا. ہوٹلنگ جو ایک زمانے میں ہوتی تھی، لوگ سیاست کرتے تھے، ہوٹل میں آرام سے بیٹھتے تھے، جس کو لوگ اکثر کہتے تھے چائنا ہوٹل کہتے تھے، یہ افغانی ہوٹل، یہ ایرانی ہوٹل. اس میں مجلس ہوا کرتا تھا، پولیٹیکل بھی ہوتا تھا، کلچرل بھی ہوتا تھا، مذہب بھی، ادبی ہوتے تھے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز یہاں پر لائبریری پہلے ہوا کرتے تھے، اب وہ لائبریری والا کلچر جو ہے نا وہ یہاں پر ختم ہونا شروع ہو گیا. پھر وہ اسٹوڈنٹس لرننگ پالیسی ہوتا تھا، پولیٹکس کے لیے لرننگ ہوا کرتی تھی جس میں انسان کی ڈیولپمنٹ ہوتا تھا، پرسنالٹی، آپ کی لیڈر آپ کو باقاعدہ لرننگ کرواتے تھے. وہ والی کلچر جو ہے نا وہ بھی ختم ہو گئی. میرا خیال ہے جس وقت ہم لوگ پڑھتے تھے، جس وقت میں چھوٹی تھی، 1960s کی بات کر رہی ہوں میں، تو میں بہت خوش قسمت ہوں
کہ اس وقت میں ایسا ماحول تھا کوئٹہ کا، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بہت کم لوگ تھے، آبادی کم تھی، اور کچھ قبیلے تھے یا قبائل تھے جو ایک دوسرے کو جانتے تھے پشت در پشت. اور اگر میں روڈ پہ نکلتی بھی تھی، اسکول جاتی تھی، اکیلی جاتی تھی. یہ نہیں تھا کہ کوئی بھائی ساتھ جا رہا ہے یا کوئی بڑا ساتھ جا رہا ہے. اتنا محفوظ ماحول تھا، اور سب کو پتہ ہوتا تھا یہ اس کا دادا کون ہے، یا اس کے والد کون ہے، یا اس کے بھائی کون ہے. اور بڑے آرام سے ہم لوگ اسکول جاتے تھے. اور گورنمنٹ اسکول میں نے پڑھا، بلکہ میں فخر سے کہتی ہوں کہ میں نے ٹاٹ والے اسکولوں میں پڑھا. اور وہاں پر ہماری جو فیس ہوتی تھی سال کی 2 روپے ہوتی تھی. اور اس کے بعد وہ ہم لوگ بڑے آرام سے پڑھتے رہے، اور اچھا پڑھا ہم لوگوں نے الحمدللہ آج جس جگہ بیٹھے. اور اس کے بعد دوسرا یہ تھا کہ گھروں کا جو یہ ماحول تھا، تو اس میں یہ تھا زیادہ تر میں یہاں پہ کریڈٹ دوں گی اپنی والدہ کو، کیونکہ جو گھر کے مرد تھے وہ جب باہر جاتے تھے تو کچھ ایسے لوگ نیگیٹو بھی ہوتے ہیں جی جی آپ کے ماحول میں. تو وہ بولتے تھے کیا ضرورت ہے بیٹی کو پڑھا رہے ہو، یہ تو پرایا مال ہے، یہ تو کل دوسرے کے گھر چلی جائے گی، تمہیں کیا فائدہ ہوگا، بیٹوں کو پڑھاؤ. اور بیٹیوں کو بس گھر میں یہ کہ کام کرو، جھاڑو دو، برتن دھو، کپڑے دھو، کھانا پکاؤ، جیسے جیسے ایج کے ساتھ وہ ذمہ داری. پھر میرے والد کبھی کبھی بہک جاتے تھے، ہاں ہاں لیکن پھر میری والدہ ہمارا ساتھ دیتی تھی. تو وہ کہتی تھی ہمیشہ مجھے، کہتی تھی بیٹا پڑھو لکھو، کیونکہ میرے جو دادا کا گھر تھا اس کے سامنے لیڈی ڈفرین ہاسپٹل تھا. تو وہاں پہ لیڈی ڈاکٹرز جو تھیں وہ اکثر شام کو، میرے والد کا گھر بہت بڑا تھا، بہت باغیچہ تھا، بہت اچھا سا، تو وہ لوگ ڈیوٹی سے فارغ ہو کے وہاں آ جاتی تھی ریلیکس ہونے. تو میری والدہ کہتی تھی بیٹا پڑھو لکھو، ورنہ میری طرح ہاتھوں میں تمہارے آٹا گھسا ہوگا، انگلیوں میں، اور تمہارے ہر چیز یوں ہوگی. دیکھو یہ ڈاکٹرز کتنی سمارٹ ہیں، صاف ستھری ٹپ ٹاپ آ رہی ہیں. تو مجھے آئیڈیلائز وہ کیا. تو پھر میری والدہ میرے لیے فائٹ کرتی تھی. تو کرتے کرتے 5ویں میں نے الحمدللہ ہمارے اسکول سے سلیکٹ ہوئی. تو اس میں نے بورڈ سے 2-3 لڑکیوں کو سلیکٹ کیا، بورڈ کا ایگزام دیا، اس میں اسکالرشپ ون کیا. 5 روپے اسکالرشپ ملتا تھا مہینے کا، اور وہ بھی ہر 3 مہینے کے بعد. 15 روپے بہت تھے، اس میں جوتے بھی آ جاتے تھے، یونیفارم بھی آ جاتا تھا، سب کچھ. بلکہ الٹا میں بہن بھائیوں کو بھی گھر میں دیتی تھی. پھر اسی طرح 8ویں میں نے اسکالرشپ ون کیا. پھر میں نے میٹرک میں اسکالرشپ ون کیا. پھر انٹر ایف ایس سی کے بعد مجھے ایڈمیشن ملا ڈاؤ میڈیکل کالج میں. اور میں کہتی ہوں میں بہت خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں، اور ماحول بہت اچھا تھا جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا. اور مجھے سادہ بھی تھے لوگ اس زمانے کے. جس وقت ایف ایس سی میں میرا نام لگا اس زمانے میں ایسے ہوتا تھا، کمشنر ہاؤس تھا. آپ لوگ تو مجھ سے بہت چھوٹے، تو کمشنر ہاؤس میں لسٹ لگ جاتی تھی کہ کس کس کا ایڈمیشن ہوا ہے. تو ایک پٹھان آدمی تھا، میرے والد، میں بھی پٹھان ہوں، میرے والد کے پاس آیا اور دروازہ، وہ جو واکنگ سٹک ہوتی ہے اس سے ٹھک 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 لکڑی کا دروازہ تھا، کھٹکایا. میرے والد جب گئے تو اس کو کہتے ہیں کہ جی مبارک ہو، تمہاری بیٹی کا نام لکھا ہوا ہے. میرے والد نے کہا اچھا کدھر لکھا ہے؟ کہا ایسے ایسے. کہ تم کیا کرو گے؟ یہ تو کل پڑھائی ہے، شادی ہو جائے گی چلی جائے گی، تو یہ 25,000 روپے میں تمہیں دیتا ہوں، یہ لے لو، میں یہ سیٹ میرے بیٹے کو دے دو. تو میرے والد حیران ہو گئے، وہ تو ہو نہیں سکتا تھا ایسا. خیر میرے والد جلدی سے گئے، ہم لوگ ذرا کابلی دورانی ہیں، خوب ٹائی شائے باندھی، سوٹ ووٹ پہن کے گئے کمشنر ہاؤس میں، نام دیکھا، پھر آ کے بڑے خوش ہو گئے. اور پھر اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ جب وہاں گئی تو مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ جیسے عدالت میں کٹہرا ہوتا ہے، ایک کٹہرے میں وہ آدمی کھڑا تھا، دوسرے میں اور میرے والد، اور وہ بول رہا تھا جس نے پرائمری یہاں سے پڑھا، مڈل یہاں سے، ہائی یہاں سے، فلاں کی بیٹی، فلاں کی پوتی، فلاں فلاں فلاں. اور اس کے بعد جب بات ختم ہونے سے پہلے سارے نواب سردار بیٹھے ہوئے تھے، جی جی سارے بلوچستان کے، اور سب کے سر ہلنے شروع ہو گئی ایسے ایسے ایسے. میرے والد کے منہ لال سرخ خوشی سے. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ شاید قسمت مجھ پہ بہت مہربان تھی، اور میں نے بھی اس کا پورا فائدہ اٹھایا. اور الحمدللہ جب ڈاکٹر بن گئی پھر یہاں آئی. تو اگر آپ کا ٹائم زیادہ نہیں ہو تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں نہیں میں بتا کیوں دیں، ٹی بی پلیز میں پلیز پلیز بتا میں دیں. ٹی بی میں کیوں آئی ہوں. جب میں فائنل ایئر میں تھی تو ہمارے جب ہوتا ہے ایک شارٹ کیس ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب کو بتائیں، تو میں بڑی حیران، اس میں شارٹ کیس میں ٹی بی کے غدود کی ٹی بی تھی. خیر وہ ہو گیا. اس کے لانگ کیس جب گئی ہوں تو پھر سینے کی ٹی بی کا کیس ہے.
پھر اس کے بعد اسپیسیمن پہ جب گئی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ وہ اسپیسیمن کے اندر بھی ٹی بی کے لمف نوڈز ہیں. تو مجھے اس وقت ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کچھ اور مرضی ہے. اس کے بعد خیر بن گئی ڈاکٹر یہاں ہی کوئٹہ، پھر فاطمہ جناح میں میری پوسٹنگ ہو گئی. تو ایک دن کیا ہوا، ایک مریض میں نے داخل کی. آپ کو پتہ ہے جہاں 6 لوگ ہوتے ہیں ایک آدھ ہوتا ہے برا. تو وہ ایوننگ کا جو ڈاکٹر تھا وہ تھوڑا سا کمپٹیشن میں، تو اس نے جا کے میرے باس کو کہا کہ یہ جو کلثوم ہے اس نے ایسے ایک عورت داخل کی ہے اور بالکل اس کا ایکس رے کلیئر ہے اور اس نے اس کو داخل کر دیا ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو اس کے بعد اگلے دن صبح راؤنڈ ہے، باس آگے ہے، آگے ہے کہ سیدھا سیدھا سارا راؤنڈ کر کے اس عورت پہ جا کے کھڑا ہو کے ایکس رے دیکھا اور مجھے ڈانٹا. میں چھوٹی تھی اس وقت. تو کہنے کہ اس کو تو ٹی بی نہیں ہے، تم نے کیوں داخل کیا؟ اب میں وہ جو باقی تھے بڑے خوش کہ ابھی اس کی بےزتی ہو رہی. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے 2 منٹ صرف دیں، تو آپ لوگ ادھر ہو جائیں. وہ ادھر ہو گئے، اس عورت کو میں لٹائے. اس کے اس جگہ میں زخم تھا اور وہ زخم کافی سالوں سے تھا جو ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. اور پھر میں نے اس کا جب ٹیسٹ کرایا تھا اس وقت تو وہ ٹی بی پازیٹیو آیا. تو وہ مردوں کو نہیں دکھا سکتی تھی، تو اس نے مجھے دکھایا تھا. پھر میں نے اس کو چھپایا، وہ پٹھان عورت تھی فراک پہنے ہوئے. تو اس نے کیا کیا کہ میں نے اسے چھپا کے سارا کر کے یہ جگہ دکھائی. ڈاکٹر میں جو میرے باس تھے جب انہوں نے دیکھا تو ان سب کے رنگ سفید پڑ گئے. میں نے کہا یہ ہے وجہ جو میں نے اس کو داخل کیا ہے اور یہ میں نے ٹیسٹ کرایا ہے، یہ ٹی بی ہے ٹیوبرکلوس ہے اور اس کو میں نے ٹی بی کی دوائی شروع کی. اس دن میں نے عہد کیا کہ میں اس فیلڈ میں آؤں گی، کیونکہ ہمارے ہاں لیڈی ڈاکٹرز کا کانسیپٹ ہے یا گائنی یا بچوں کے وارڈ کی طرف. پھر میں اللہ عزت دینے والا ہے کہ میں بلوچستان کی پہلی فیمیل فزیشین اینڈ پہلی فیمیل چیسٹ فزیشین بنی. تو یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے. صاحب آپ کو اس زمانے میں یاد ہے، مطلب یہ 86-84 میں یہاں کی بات کر رہا ہوں جی کہ اس زمانے میں خواتین ہوتی تھی جی جی اور وہ سائیکلیں چلاتی تھی. بالکل بالکل وہ ہماری دکان پہ آ جاتی تھی کہ بھائی کبھی سائیکل جی میں کیا خرابی ہے، کوئی اس طرح. جی مطلب یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی تھی، جی ٹھیک ہے جی نا. جی جی اور اسی زمانے کی میں بات کروں، جس طرح میں نے ڈاکٹر رخسانہ صاحبہ کی بات کی کہ جی یہ جی اسکول جاتی تھی، میں دیکھتا تھا. جی اور جی کوئی جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارے ساتھ کوئی مرد نہیں ہوتا تھا سیکیورٹی کے لیے. بالکل بالکل ویسے بھی وہ ہمارے ایک شاعر ہے منیر نیازی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ وہ قوم کیا ترقی کرے گی جس کی آدھی آبادی گھر کے اندر ہے اور آدھے سوٹے لے کے اور دروازے میں بیٹھے ہوئے چوکیداری کر رہے ہیں. تو دونوں انگیج ہے نا، بالکل ان کو بند کیا ہے اور یہ اس کا چوکیداری کر رہے، تو وہ قوم کیا ترقی کرے گی. بالکل لیکن جو ہمارا کاسی قبیلہ ہے ماشاءاللہ، بالکل ماشاء یہ اللہ وہ مطلب شروع سے لوگ جو ہماری جو خواتین ہوتی تھی جو ناصر قبیلے کی جو کاکڑ کی، وہ مثالیں دیا کرتی تھی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بہت ترقی پسند لوگ ہیں اور یہ بہت آگے جا بالکل چکے ہیں. کہ بالکل اگر پنجاب کے ساتھ یا سندھ کے ساتھ یا اسلام آباد کے ساتھ اگر ہم کمپٹیشن کی بات کرتے تھے جی تو جی پھر ہم کاسیوں کی بات کرتے تھے. تو آپ اگر ذرا مائک دیں گے تو ڈاکٹر صاحبہ سے بھی باتیں ہو جائے. کیسے ہیں السلام ڈاکٹر علیکم. صاحب آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو کاسی صاحبان ہے، کاسی جو قبیلہ ہے، جی یہ جی. دوسرے پشتونوں سے کیوں ذرا ایڈوانس ہے؟ یہ ذرا وجوہات بتا دیں آپ. ان کا تو پہلے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. جب ہم اسکول تک تھے، گھروں سے زیادہ باہر نہیں نکلتے تھے، تو لوگ کہتے تھے کاسی بہت اچھے لوگ ہیں، کاسی جو ہیں ویل مینرڈ لوگ ہیں اور گھر میں صفائی کا خیال رکھتے ہیں، اپنی عورتوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، لوگوں کو رسپیکٹ دیتے تھے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ تو ہوتا ہی ہے، یہ سب ایسے ہی کرتے ہیں. جب میں باہر نکلی، باہر نکلنے کے بعد جب میں نے دیکھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، باقی کوئٹہ کے لوگ کیا کر رہے ہیں، تب مجھے سمجھ آیا کہ واقعی کاسی جو ہیں بڑے سویلائزڈ لوگ ہیں، ویل مینرڈ ہیں، اپنی عورتوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، دوسروں کو عزت دینا بھی جانتے ہیں اور عزت کروانا بھی جانتے ہیں. تو اصل میں ایسا ہے کہ شروع سے ایک تو ایجوکیشن کی بات ہے اور دوسری تربیت کی بات ہوتی ہے. ایجوکیشن سے بھی زیادہ تربیت کی بات ہوتی ہے. میرے امی ابو ایجوکیٹڈ نہیں تھے، لیکن وہ بچوں کی تربیت پر بہت زور دیتے تھے. وہ اسلامی طریقے سے تربیت کرتے تھے. اس وقت تو ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا. جیسے صبح ہم اٹھیں، اپنے منہ ہاتھ دھونا ہے،
ब्रश करना है, नाश्ता करना है, बिस्मिल्लाह से करना है, खाने के क्या आदाब हैं। उसके बाद अगर बड़े आपके घर में आ रहे हैं, तो बड़ों को आपने किस तरह इज़्ज़त देनी है, बड़ों के लिए उठना है, कोई गलत बात नहीं करनी है, बड़ों के दरमियान आपने नहीं बोलना है। तो इस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता वो तरबियत करते जा रहे थे। खाने पर भी, नाश्ते पर भी, रात को सोते वक़्त भी हमें जो भी कहानियाँ सुनाते थे, मेरी अम्मी ख़ास तौर पर हमें कहानियाँ, और जिसके मोरल, जिसके नतीजे बहुत सबक आमोज़ होते थे, इस तरह की कहानियाँ वो सुनाया करती थीं हमें। शायद आजकल ये चेंज इसलिए आ गया कि अब माँओं को और बड़ों को जो है टाइम नहीं है अपने बच्चों की तरबियत करने का, जैसे उस ज़माने में तरबियत की जाती थी। अच्छा, एक चीज़ मिक्सअप भी हो गई। जी, लोग ये कहते हैं कि भाई एजुकेशन दो, एजुकेशन दो। वो एजुकेशन देने देने में वहाँ पे तरबियत जो है ना वो ज़रा माइनस होती जा रही है। जी, जी। इस तरह की बात नहीं है आपके ख्याल में? बिल्कुल। लेकिन देखिए, एजुकेशन जो है वो तो आप स्कूल भिजवा कर देते हो। तरबियत जो है वो आपके घर से होती है। आप कहीं पर भी जब जाते हो, किसी को जब देखते हो, मिलते हो, वो फर्स्ट इम्प्रेशन जब उसका होता है, अगर आप उसको देख लो, बड़ा वेल ड्रेस्ड कोई आपको मिलेगा, बड़ा खूबसूरत होगा। लेकिन जैसे आप बात करना शुरू कर देते हो, उसके बाद उसका इम्प्रेशन चेंज हो जाता है। उसके बाद आपको पता चल जाता है कि इसकी तरबियत कहाँ से हुई है। तो एजुकेशन एक अलग चीज़ है, तरबियत अलग एक चीज़ है। आपने जो बात कही कि हमारी वालदा या हमारी जो दादियाँ थी, जो नानियाँ थी, वो जो जी, जी, कहानियाँ सुनाती थी, जी। वो उस वक़्त तक कि आप 6-7 साल तक उनके साथ आप रहते थे। अब तो बच्चा जो है ना 2 ढाई साल का हो जाए तो उसको उठा के स्कूल में डाल देते हैं, वो प्री नर्सरी में, ताकि जान छूट जाए, क्योंकि वालिद साहब भी डॉक्टर है और वालदा साहिबा भी जो है ना वो भी डॉक्टर है। तो बच्चे को फिर टीचर के हवाले करते हैं, और टीचर्स वो वाले बेचारे वो जो कम तनख्वाह पे, जो हमारी जो प्राइवेट स्कूल्स है ना, वो कम तनख्वाह पे काम करती है, तो उनको वैसे एक्सप्रेशन वो एक्सपीरियंस नहीं होता है वो। देखिए, हम भी स्कूल जाते थे, आधा दिन हम भी स्कूल में गुज़ारते थे। आधा दिन जो होता था घर पर होता था, रात घर पर होती थी। तो वो तरबियत तो स्कूल से आने के बाद होती है। ये है कि पेरेंट्स के पास टाइम हो, और बच्चे तो अभी अपने बड़ों को वो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, वो मकाम नहीं देते हैं, वो वैल्यू नहीं देते। तरबियत माइनस हो रही है ना, तरबियत सिर्फ नहीं हो रही एजुकेशन है। है। जी, जी, और सिर्फ़ एजुकेशन। एजुकेशन जब वो देखते हैं कि मेरे वालिद साहब ने तो एजुकेशन ली नहीं है, जी, जी। मैंने फलां 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 डिग्री ली है, तो उसको वालिद और वालदा जो है वो बहुत छोटे नज़र आते हैं। वो इशफाक साहब एक कहानी सुना रहे कि हमारे गाँव में एक मोची होता था, वो जूते बनाता था, तो वो सबसे अक्लमंद आदमी वही था। तो हम जब किधरी जाते थे तो वालदा कहती थी कि मोची बाबा के पास जाना, उससे नसीहत ले लेना, और फिर जनाब वो, तो वो कह रहे कि एक दफ़ा जब हमने फिर बीएससी कर लिया है, अब वालदा ने फिर कहा कि आप मोची बाबा के पास जाना। तो मैंने कहा कि अब कहाँ मोची बाबा, और मैं बीएससी कर चुका हूँ लाहौर से। तो खैर वो वालदा का हुक्म था तो मैं गया उसके पास। तो ये मक्खी इस वक्त एक फिर रही है, ये कहानी मुझे इसलिए याद आ गई। तो उन्होंने कहा कि मैं जब मोची बाबा के पास बैठ गया कि बाबा मैं जा रहा हूँ मज़ीद तालीम के लिए लाहौर या इस्लामाबाद, तो आप नसीहत कीजिए। तो वो काम कर रहे, इस बीच में एक मक्खी आके वो बैठ जाती है। तो बाबा वहाँ पे काम कर रहे, फिर जब ये हाथ इस तरह करता है तो वो उड़ के चली जाती है। फिर बाबा काम पे लग जाता है, फिर वो मक्खी आती है, फिर ये जब हाथ लगाने लगता है तो वो उड़ जाती है। तो कह रहे कि मैं अब अपना इल्म झाड़ रहा हूँ कि बाबा जी ये मक्खी जो है, इंसान की आंखों में कोई 14 लेंसेज होते हैं, और मक्खी के जो आंख में है उसमें 150 लेंसेज होते हैं, तो इसलिए जब आप हिल जाते हो उसको पता चल जाता है, वो उड़ जाती है। तो बाबा ने एक ही जुमला कहा, बोलता है वाह भाई वाह, 150 लेंसेज के बावजूद जाके गंदते ही बैठ दिए। अशफाक अहमद साहब का ये जुमला मुझे बड़ा पसंद है, मैंने भी पीटीवी पर देखा था। तो अब इस तरह करते हैं कि डॉक्टर साहिबा ने चाय बनाई, और नासर आदमी हो, और चाय तैयार हो, और चाय के साथ मैंने दूर से देखा था अखरोट और बादाम और किशमिश भी है, और हम इधर बैठ के ये बातें कर रहे हैं। अब मज़ीद हम डॉक्टरों की बातें करेंगे, क्योंकि हमारे जो कोयटा है, कोयटा में बहुत पुराने जो डॉक्टर्स थे, मुझे याद है, बहुत पुराने तो मुझे याद नहीं है, दरमियाना वाला जो ज़माना है इसकी याद है, जो डॉक्टर ग़ुलाम अहमद बंगाली साहब थे,
وہ ڈاکٹر قرار حسین صاحب تھے، نور یاسین صاحب تو اب بھی حیات ہے ماشاءاللہ، اسی طرح ڈاکٹر چراغ علادین صاحب تھے، ڈاکٹر علا بخش صاحب تھے. تو وہ پھر ہم چائے پہ باتیں کریں گے انشاءاللہ. میں نے کہا جو آپ جن ڈاکٹرز کا نام لے رہے ہیں اس سے پہلے کہ ڈاکٹرز کا نام میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ انشاءاللہ. تو اب میں- میرے خیال میں باہر چلتے جا ہیں، کے بالکل جی چلیں. جی ناظرین، تو یہ پروگرام ہے جان جان بلوچستان، اور جان جان بلوچستان میں ہم ڈاکٹر کلثوم صاحبہ کے گھر میں مہمان ہیں. اور ڈاکٹر کلثوم صاحبہ جو ہے نا ان کا دورانیوں سے تعلق ہے، اور دورانیز کے گھر میں آپ آئے وہاں پہ پیٹیز نہ ہو، یہ کریم رول نہ ہو، بسکٹس نہ ہو، مٹھائیاں نہ ہو، خشک میوجات نہ ہو، تو یہ ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ جو کاکڑ لوگ ہوتے ہیں، جو جوب والے کاکڑ لوگ ہیں، یہ کیوں یہ چیزیں نہیں کھاتے ہیں؟ یہ جو شہر کے لوگ ہیں، یہ دورانی لوگ کیوں یہ چیزیں کھاتے ہیں؟ آپ نے اصل میں سے کاکڑ کو ماڈرن ٹرائب کے درمیان میں بٹھایا ہے، جو اچھا. کہ دونوں ماڈرن ہیں. جی. اب سازا یہ لوازمات ماڈرن کے ہمارے یہاں آ جاؤ گے تو آپ کو گوشت ملے گا، آپ کو بڑا ڈوڈی ملے گا، وہاں پہ آپ کو لسی ملے گا. تو وہ بس انہی کی جو اویلیبل چیزیں وہ یہی ہوتے ہیں. لاندی جو ہے، جو خشک گوشت ہوتا ہے، جو کرت و غڑی ہوتا ہے، بالکل. جو شیدے و غڑی ہوتا ہے. بالکل دیکھو بالکل. ہر ایک کا پھر اپنی اپنی بات ہے. اپنی- اب میں اگر دورانیز کو یہ کہہ دوں کہ آپ لوگ لاندی کھائے، وہ کہہ رہے ہیں نو 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 نہیں 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 دس از سب ویری ہاٹ اینڈ کولیسٹرول اور واٹ فلانا. نہیں نہیں میرے خیال میں پٹھان جہاں پر بھی رہتے ہیں خوراک ان کی ایک ہی جیسی ہے. وہ لاندی کو بھی پسند کرتے ہیں، ڈرائی فروٹ کو بھی پسند کرتے ہیں، کرت کو بھی پسند کرتے ہیں، شوروا کو بھی پسند کرتے اچھا، یہ ہیں. جو ڈاکٹر صاحبان ہیں جی یہ جی. تمام چیزوں کو پسند کرتے ہیں، لیکن سب سے جو زیادہ پسند کرتے ہیں وہ فیس کو پسند کرتے ہیں، کلینک کو پسند کرتے ہیں. اور میں یہ جو پرانا کوئٹہ ہے، میں اس کی بات، جس طرح میں نے ڈاکٹر صاحبان کا نام لیا تھا وہاں اندر، وہاں پہ وہ جو ڈاکٹر صاحبان تھے، قرار حسین صاحب تھے، اس کے پاس میں جاتا تھا، وہ نہ کوئی ٹیسٹ کرتا تھا، نہ کوئی ایکس رے کرتا تھا، ایسا دیکھ لیتا تھا. اس کے بعد 5 روپے اس کے فیس، اور اس کے بعد دوائیاں بھی دے دیتا تھا، اور وہ اپنا نسخہ بھی لکھ کر دے دیتا تھا. اسی طرح ہمارا ایک ڈاکٹر نصر اللہ صاحب، صاحبزادہ نصر اللہ صاحب، اس کے پاس ہم جاتے تھے. کبھی زندگی میں مجھے یاد نہیں کہ اس نے کوئی ٹیسٹ کرایا ہو. ٹھیک ہے، تو اب میں ڈاکٹر صاحب بھی زیادہ ٹیسٹ وغیرہ نہیں کراتے ہیں. میرے منہ میں خاک جو میں یہ بات کہوں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی جب بھی میں گیا ہوں انہوں نے کوئی ٹیسٹ وغیرہ نہیں کرایا. مجھ سے تو فیس لیتا ہی نہیں ہے. خیر آپ سب نہیں لیتے ہیں، آپ کی بہت بہت مہربانی. لیکن کچھ لوگ یہ شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ جس طرح اب ہمارے ملک میں ہر چیز سرمایہ داروں کے لیے ہو گیا، اچھی تعلیم، اچھے جابز، اچھا بنگلہ، اچھا مطلب جو رہن سہن زندگی کا سٹیٹس، یہ غریب لوگ کیا کریں گے؟ مطلب ایک بندہ جو ہے وہ افغانستان سے روانہ ہوتا ہے، پہلے رستے میں مختلف چینز وغیرہ، بارڈر، پولیس، یہ وہ، پھر یہاں آتے ہیں، پھر ان بیچاروں کا کمرہ ہوتا ہے، پھر کھانا ہوتا ہے، پھر وہ جب دوائیاں وغیرہ کھا کے خوب پیسے خرچ کر کے اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کہہ رہے نہیں اب آپ کو کراچی جانا ہوگا. پھر کراچی ایک مصیبت. تو میں ڈاکٹر صاحب سے اس حوالے سے بات کروں گا. دیکھیں سمپل سے ایک بات ہے کہ ہر وقت کا اپنا ایک کلچر ہے، اور اس کے مطابق اس کے لوازمات ہوتے ہیں. اس زمانے میں اتنی میڈیکل سائنس ایڈوانس نہیں تھا جو کہ آج کل ایڈوانس ہے. اس زمانے میں اتنا لوگ اپنے اویئرنیس نہیں رکھتے تھے جتنا آج کل اویئرنیس رکھتے ہیں. اس زمانے میں لوگ جو تھے وہ بڑے سمپل اور سادہ، اور ڈیزیز بھی اتنی سمپل اور سادہ ہوا کرتی تھی. اتنی رش نہیں تھے، اتنی گند نہیں ہوا کرتا تھا، اتنی پولوشن نہیں ہوا کرتا تھا، اتنی اکنامیکل کرائسس نہیں ہوا کرتے تھے، لوگوں کی جنگیں فسادیں نہیں ہوا کرتی تھی. تو وہاں لوگ بڑے سمپل ہوتے تھے، اور سمپل بیکٹیریا وغیرہ کے، کسی کا گلا خراب ہے، کسی کا ناک خراب ہے، اس سے زیادہ بیماری کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا. بہت مشکل سے، جیسے میم نے بتا دیا کہ بعد میں لوگ سمجھ گئے کہ یار کوئی ٹی بی بھی ایک بیماری ہے. شوگر کا کسی نے سنا نہیں تھا، آرتھرائٹس کا کسی نے سنا نہیں تھا، بہت ساری بیماری جو کہ لسٹ ہے، منسیات کی بیماری کسی نے سنا ہی نہیں تھا. اب کیا ہے کہ جو لوگوں کی رش ہو گئی، اکنامیکل کرائسس آ گئے، علم بڑھنے شروع ہو گئے، علم بھی بڑھنے شروع ہو گئے. تو اب لوگوں کو معلوم ہو گیا، اور ڈاکٹروں کو بھی معلوم ہو گیا
کہ بیماریاں اتنی سمپل نہیں ہے، یہ بہت پیچیدہ اور ایک بہت مشکل علم ہے، اور اس کو سمجھنا اور اس کو پہ فیصلہ کرنا یہ بھی بہت مشکل ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ جی بہت ساری اکاؤنٹیبلٹی اور ایسے چیزیں آ گئی جو کل آپ کا نوٹس لیتے ہیں، چاہے وہ عدالت کی شکل میں ہو، چاہے وہ انسپیکٹر کی شکل میں ہو، چاہے وہ ڈاکٹروں کی اپنی وہ ہو، تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ علم جو ہے نا، ایک تو میں نے کہا کہ جی بڑا سائنٹیفک ہو گیا، تو ٹیسٹ بہت آنے لگے، اس لیے کہ جی آپ نے ڈیزیز کو، بیماری کو کنفرم کرنا ہے، اس تک میکسیمم پہنچنا ہے، تو اس لیے جب آپ کا فکر اور سوچ آتا ہے تو پھر وہ اس کے مطابق، اب ایک زمانے میں ہوتا تھا لوگ کہتے صرف ملیریا ہے، اب ملیریا کی 8-9 قسمیں ہیں، پہلے صرف کہتے تھے کہ جی زکام ہے، اب زکام کی قسمیں آنے لگے ہیں، پہلے کہتے تھے کہ شوگر ہے، اب شوگر کی قسمیں آنے لگی ہیں، پہلے کہتے تھے ارتھرائٹس ہے، اب اس کی بہت ساری قسمیں آنے لگی، اس کے مطابق جو نا وہ پھر دوائیاں ہونے لگی اور ہیں۔ یہ جو ڈاکٹر صاحب کا جو شعبہ ہے، ڈاکٹر صاحبہ، کتنا اچھا زمانہ تھا، ہم جاتے تھے، ایک پیر صاحب بیٹھے ہوتے تھے، جی ٹھیک ہے، جی ہر کام کا اس کے پاس علاج ہوتا تھا، سر میں درد ہے، دل میں درد ہے، وہ مرگی پڑ رہے، دورے پڑ رہے، ٹھیک ہے، بالکل اس کے بعد ہم جاتے تھے، وہ ایک تعویذ لکھ کے دے دیتا تھا، کوئی دم چھو کر لیتا تھا، ایک سنیاسی بابا ہوتا تھا، پھر جی یہ جی جو تڑوں پہ ایک زمانے میں جو حکیم بیٹھے ہوتے تھے، ایسا چھ کر کے ایسا بلاتے تھے، جی پھر کہتا تھا تمہیں یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، ایک مرا ہوا سام پڑا ہوتا تھا، ایک وہ جو ہم لوگ وہ کون سا مرغ ہے، وہ شتر مرغ، وہ بھی کھڑا ہوتا تھا، 2 روپے کا سارا علاج ہوتا تھا۔ آپ ڈاکٹر صاحب دے کے، ڈاکٹر صاحب کے پاس جب آپ جاتے ہیں، وہ آپ کو ٹیسٹ وغیرہ دیں گے، پھر آپ کو کہیں گے آپ کو 6 میں سے اس قسم کا زکام ہے، 6 میں سے اس قسم کا شوگر ہے، اور ڈاکٹر صاحب کو تو یہ جو بیماریاں بہت زیادہ ہو گئی ہے، جو مطلب بمباریاں بھی ہو گئی، اغواکاریاں بھی ہو گئی، تو یہ اچھا زمانہ نہیں تھا ڈاکٹر صاحبہ؟ دیکھیں امان اللہ صاحب، اب سے میں ایک بات کہوں، ایک زمانہ جس طرح آپ بات کریں، ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ ایک MBBS ڈاکٹر، بلکہ اس سے پہلے LSMF ڈاکٹر ہوتے تھے، وہ سرجری بھی کرتا تھا، وہ فزیشین بھی تھا، وہ ENT اسپیشلسٹ بھی تھا، سب کچھ وہ کرتا تھا۔ میں آپ جیسے بات کریں ڈاکٹر قرار حسین کی بات کریں، میں آپ کو اس سے پیچھے لے جاتی ہوں، یہاں ڈاکٹر بانو ہوا کرتی تھیں، جن کے نام پہ بانو روڈ بھی جی، ہے، ڈاکٹر بانو انہوں روڈ۔ نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی، انہوں نے شادی تک نہیں کی اور اپنی زندگی یہاں پہ وقف کی۔ ڈاکٹر احمد جان ہوتی تھیں، اس کے بعد ڈاکٹر یوسف طور ہوتے تھے، مجھے یاد ہے کہ میری دادی کا علاج انہوں نے کیا تھا TB کا، اور اس کے بعد میری دادی فوت ہو گئی تھی TB سے، تو انہوں نے باقاعدہ کہا تھا پورے کمرے کی دیواریں کھرچ لو، پورے کھرچ کے پھر وہ کمرہ پینٹ ہوا تھا، پھر اس کے بعد اس کمرے کو 30 سال تک سٹور رکھا، اس میں کوئی گھسے نہیں ادھر TB کے جراثیم میں۔ تو یہ چیزیں پہلے زمانے میں تھی، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، دیکھیں جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے ہیں آپ چیزیں سیکھتے ہیں۔ اب اس زمانے میں زکام کا علاج ہے وہی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا، زکام کی ایک ہی قسم کی گولی دے دی، اب زکام بھی بہت قسم کے ہو گئے۔ یہ جو کیوں؟ خاص کر کے الرجی کی جو کمیونیکیشن بڑھ گیا ہمارا، کمیونیکیشن جو ہم لوگوں کے پیریفری سے لوگ آنے شروع ہو گئے، بارڈر کے اکراس لوگ آنے شروع ہو گئے، بہت ساری نئی بیماریاں، وائرس، جیسے ابھی کووڈ وائرس سے ہوا، آپ سوچیں کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ چیز بھی ہوگی کبھی، تو یہ ساری چیزیں ابھی آنی شروع ہوئی۔ اور دوسرا جیسا آپ نے فرمایا، ٹیسٹ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ابھی وہ تو اس وقت تو سادگی کا زمانہ تھا، بیماریاں بھی نہیں تھی اتنی، جو دوائی کسی نے بول دیا، وہ فٹ پاتھ والے نے بھی بول دیا یہ گولی کھا لو۔ میں آپ کو اپنا قصہ سناتی ہوں، ابھی آپ کو بہت ہنسی آئے گی سن کے۔ میری نئی نئی جاب ہوئی تو میرا گھر کانسی روڈ پہ تھا، تو سٹی تھانے کے پاس ہماری بس کھڑی ہوتی تھی، تو اس میں میں بھائی کے ساتھ واک کر کے بیگ میں نے یوں پکڑا ہوا تھا اور جانا ہوتا تھا فاطمہ جناح، میں گر گئی، وہ بڑے پانچوں کا فیشن تھا، تو وہ کہیں سریے دکان بن رہی تھی اس میں پھنس گیا، میرا ہاتھ فریکچر ہو گیا، میں بے ہوش ہو گئی، میرا بھائی ساتھ تھا، اس نے جلدی مجھے رکشے میں ڈالا، واپس گھر لے گیا۔ وہاں جب گئے، میرے والد کو ہم لوگ آغا بولتے تھے، وہ گئے، وہ ڈان ہوٹل میں ایک بیٹھا تھا ایرانی، وہ جوڑ ٹھیک کرتا تھا، بس اس کو لے آئے، وہ آیا، اس نے کہا کہ میرا یہ جو ہاتھ تھا ابھی بھی ٹیڑھا ہے، تو یہ نکل کے یہاں آ گیا تھا، ڈسلوکیٹ ہو گیا، تو وہ آیا اور اس نے کہا کہ سب ممی، میرے گھر والے سب بیٹھے، اور اسے پکڑ کے میرا ہاتھ کھینچا اور کہا کہ بس یہ 10 منٹ، آدھا گھنٹہ سوئے گی، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے پکڑ کے جو کھینچا، جو میری چیخ نکلی، اس کے بعد میں آدھا گھنٹہ بے ہوش، وہ کہہ رہے یہ سو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد اٹھی، درد، سوجن، برا حال،
پھر میں ڈاؤ کی پڑی ہوئی تھی، ان کو فون کیا پروفیسر کو اپنے، انہوں نے کہا فورن ایکس رے کراؤ. ایکس رے جو کرایا پتہ چلو وہ جو انہوں نے کھینچا اس میں ریڈیس اور النا جو 2 ہڈیاں یہاں ان کے سرے ٹوٹ گئے دونوں کے. اور وہ پھر اس کے بعد پھر میں گئی کراچی اور پھر میں نے جا کے اپنا علاج کرایا. تو کہنے کا مقصد یہ سادگی کا زمانہ تھا. اب میرے والد بھی خوش تھے. سنا دوں جی جی. ایک قصہ یہ ہے کہ میرا ایک دوست ہے، وہ کہہ رہے میرے والد کے ساتھ کسی نے روغبڑ کیا، گلے ملا اور اس کو ایسا پکڑ لیا جس طرح ہم لوگ عید کو جو ہے نا وہ دباتے ہیں بندے کو. بالکل. تو وہ کہہ رہے جب اس کو دبا دیا تو اس کا یہاں پہ کڑچ کڑچ کی آواز آئی، تو اس نے کہا کہ میری پسلیاں توڑ دی. اب اس کو میں نے اٹھایا موٹر سائیکل پہ، کہاں کس ڈاکٹر کے پاس جائے، کس ڈاکٹر کے پاس جائے. یہ کہہ رہے نہیں، جب تک کڑچ کڑچ کی آواز نہیں آئے گی دوبارہ تو وہ کیسے اپنے آپ پہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہو سکتی ہے. تو ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس. اب ایک بندے نے مجھے کہا کہ یار پشتون آباد میں ایک یہ والا پہلوان ہے جو ہاڈیوں کو ایسا پکڑ کے ٹھک ٹھک جوڑ دیتا ہے. تو وہ کہہ رہے اس کے پاس مجھے لے کے گیا. اب اس نے اسی طرح پکڑ لیا بھائی، اس کا پاؤں پکڑ لیا، ایک بندے نے ایک پاؤں، ایک دوسرے نے اس کا سر پکڑ لیا، یہ اوپر بیٹھ گیا، ٹھک ٹھک کر کے کڑچ کڑچ ہو گیا بھائی. آواز آ گئی. آواز جب آ گئی اس نے کہا دیکھو یہ ہے بندہ، دیکھو میں ٹھیک ہو گیا. میں نے شکر کیا بھائی کہ بھائی شکر ہے الحمدللہ کہ بابا ہم مطمئن ہو گئے. تو کہہ رہے میں نے بابا کو پیچھے موٹر سائیکل پہ بٹھایا، گوالمنڈی چوک جب میں آیا تو بابا نے کہا ٹھیک نہیں ہوا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں ٹھیک. بولتا ہے میرے چشمے توڑ دیے ظالم نے. تو آواز اس کی آ گئی تھی، اس کا یہاں ایک ایکس رے کروا دیتے تو وہ ایکس رے میں ہی بتا دیتے کہ اس کو کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ اس طرح سے ہے کہ چونکہ آپ کے جو سوال تھا وہ 2 مسئلوں پہ تھا. ایک یہ تھا کہ جی کیوں ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اب سائنٹیفک یہ ڈیمانڈ ہے کہ جی آپ کی بیماری تک پہنچ جائے. اب دیکھیں دوسرا پورشن یہ ہے کہ جی وہ یہاں پر کراچی میں یا کسی جگہ پہ اب میل پریکٹس ہے. میل پریکٹس جو ہے نا وہ دنیا میں کہیں بھی جو ہے نا کوئی بھی ایب یوز کر سکتا ہے، لیکن وہ پوری کمیونٹی نہیں ہوتی ہے. وہ اسپیسیفک ہوتے ہیں. وہ دودھ والوں میں بھی ہے، کپڑے والے دکاندار میں بھی ہے، وہ رکشے والے میں بھی ہے، وہ آپ کو انجینئرنگ شعبے میں بھی ملے گا، وہ روڈ بنانے میں بھی ملے گا کہ جی وہ میل پریکٹس کرتے ہیں. وہ پھر دوسری بات یہ کہ پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ اب چیزیں جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ گلوبلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. اب جو دوائیاں ہیں وہ کنٹرول میں جا رہی ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل کمپنیوں کے اس میں. پھر اس کے ساتھ جو ہے نا گورنمنٹ بھی اسٹیک ہولڈر ہے، اس کی قیمتوں کو فکس کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کو اجازت بھی وہی لوگ دیں. ابھی اس طرح فری مارکیٹ تو نہیں ہے جو ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا. اب ان تمام چیزوں کے میں سے جہاں بھی ہو، چاہے وہ نیشنل اور نیشنل لیول پہ کمپنیوں کا ہو، چاہے وہ میل پریکٹس کا ہو، چاہے وہ جو گورنمنٹ کی ادارے جو ان چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پھر لوگوں کو سلیکشن کرنا چاہیے کہ جی میں نے کس جگہ پہ جانا ہے. وہ سلیکشن جو ہے نا پھر لوگوں کو برائی سے بچا سکتا ہے کہ جی مجھے کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے یا کس اسپتال میں جانا ہے. آپ نے سر جو ایجوکیشن کی بات کی اندر وہ بہت زبردست آپ نے بات کی، وہ اگر آپ ناظرین کو بتائیں. وہ اس طرح سے ہے نا، جب میں بات کری تھی وہ بہت پیاری بات تھی. انہوں نے کہا کہ جی ایک طرح سے ہم لوگوں کو جو ایجوکیشن دیتے ہیں اس میں لوگوں کے لیے سے لوگوں میں پھر بھی وہ اس طرح نہیں بنتے. بات یہ کہ اب سبھی عالم لوگ جانتے ہیں کہ ایجوکیشن 3 چیزوں پہ مشتمل ہے. ایک طرف ہے ان کو نالج کسی بچے کو دینا، دوسری پوائنٹ پہ جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا اس کو سکلز دینا، اور تھرڈ پہ جو ہے نا آپ ان کو ایٹیچیوڈ یعنی ان کی شخصیت کو بنانا. اب یہ ہے کہ اگر ایک بچے کو میں بہت اچھے ادارے میں ڈال دوں، میں اس کو کہوں کہ میں تمہارے پیسے دے رہا ہوں، اس کے نالج کو پیسے، میں تمہارے لیے گاڑی دے رہا ہوں کہ گاڑی تجھے پہنچایا جائے، میں وہاں پہ سیکورٹی والا دوں گا تمہیں لے کے آ جائے، ٹھیک ہے، نالج اس کو مل جائے گا. اسکل یہ کہ اس ادارے میں لوگوں کو کیا سکھایا بھی جاتا ہے اس علم کے بنیاد پہ. اس طرح سے ہے کہ جی ہمارے ہاں بچے جو ہے نا ماں کہتی ہے کہ بس میں نے بچے کو پلانا اسکول میں ایک کلاس اسکول ہے، بی کلاس اسکول ہے، سی کلاس اسکول ہے، اس میں ڈلوایا، میں نے اپنا حق ادا کر دیا. لیکن اپنے گھر میں وہ بھی اس کو ہنر نہیں سیکھنے دیتا. ماں کہتے دروازہ کوئی کٹکھٹائے، نہیں بیٹا تو نے نہیں جانا، وہ چوکیدار کو چلے جائے. وہاں گراس میں کوئی چیزوں کو بندوبست کرنا، نہیں بیٹا آپ کو یہ آپ مالی تو نہیں ہو، مالی کا کام کر رہے ہو. پھر اس کے بعد اس کو ٹینکی کا نہیں ہو، بجلی کا بلب کا وہ نہیں سکھایا جاتا. اس کو سوئی جو ہے نا جا کے اپنا ایک بٹن بنانا جو ہے نا وہ سکھایا نہیں جاتا. انہیں اس کو ڈراتے ہیں، کچن کے کام میں اس کو شامل نہیں کیا جاتا. اس کو انڈا نہیں بنانا طریقہ جو نہیں بنایا جاتا، اس کو استری کرنے کا طریقہ نہیں. یعنی یہ سارے سکلز ہیں، ہنر ہے. یہ جو ہے
जिन बातों पर पेरेंट्स को शर्म आनी चाहिए उस पे ये लोग फ़ख्र कर रहे हैं कि भाई मेरे बच्चे को जो है वो खाना बनाना नहीं आता, मेरे बच्चे को कपड़े धोने नहीं आता, मेरा बच्चा जो है वो गाड़ी ड्राइवर उसको लेकर आता जाता है। इन चीज़ों पर उनको शर्म आनी चाहिए और वो इन बातों पर फ़ख्र करते हैं, फ़ख्र से बताते हैं। उससे ये नुकसान होता है कि इस चीज़ों से कि बच्चों में हुनर नहीं आता, फिर जब लैब में कॉन्फिडेंस भी साइंस नहीं में आता और कॉन्फिडेंस हुनर भी भी नहीं नहीं रहता, आता। और जी। सारे लोग कहते हैं कि मेरे बच्चे में कॉन्फिडेंस, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपने इसको ग्राउंड में डाला ही नहीं है। फिर थर्ड पोर्शन ये है कि जी इसके बच्चों का एटीट्यूड डेवलप करना, शख्सियत डेवलप करना। अब जो शख्सियत की डेवलप है वो वही, जैसे अम्मा जो है ना वो बच्चों को कहानियाँ सुनाया करती थी, उनको बुरे चीज़ों का जो है परसिक्यूशन या आउटकम दिखाते थे कि देख फलाना बुरा तो वो मर गया, फलाना तो उसने कत्ल किया, फलाना बुरा तो उसने ये किया, फलाने ने घर में चोरी करता था फिर उसको ये नुकसान, फिर फलाना बच्चा जो वो झूठ बोलता था उसको ये नुकसान हुआ, फलाने बच्चे ने जो है मोहल्ले में लड़ाई करता था, अब देखो ये वही बच्चा है जिसको ये नुकसान हुआ, ये फलाने की अभी तक ये दुश्मनियाँ चलती है। तो तीन चीज़ें हैं कि जी बच्चों को जो है ना वो नॉलेज जो है ना वो आप उसके साथ उसको नॉलेज दे दे, उसके साथ स्किल, और स्किल के लिए आप उसको सामने छोड़ दें, क्योंकि एक खौफ भी है आजकल। हम आप बच्चों को फुटबॉल के लिए नहीं छोड़ सकते हैं, क्रिकेट के लिए नहीं छोड़ सकते हैं, दरख्त पे चढ़ना नहीं छेड़ सकते हैं, ग्रास पे बैठना नहीं सिखा सकते हैं, धूप पे और मिट्टी पे निकलना, उसको एडॉप्टेशन देना, उसके लिए हम नहीं पानी में छलांग लगाना कि जी उसमें वो जाके स्विमिंग सीख ले, वो नहीं करवा सकते। मैंने एहतियातन कहा, ऐसे बच्चे भी हैं जो कि मुझे सुन रहे, अब बच्चे हैं बड़े हो गए, शेव नहीं कर सकते हैं, और सीरत की जिम्मेदारी किसकी है? अम्मी की है, बहन भाई की है, टीचर्स का है, और कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं, हर बच्चे को वो बोल के बोले कि बेटा तुम ये गलत करते हो, ये अच्छा करते हो। डॉक्टर साहब ने जो स्किल की बात की, ये पशीन रेस्ट हाउस में एक कुक थे, अल्लाह ताला उसको बख्शे, हाजी पीर मोहम्मद साहब, अब उनका बेटा है माशाल्लाह, यानी वो डीसी से ज़्यादा उनका एक पावर है। उसकी वजह मैं बता दूं, ये हाजी पीर मोहम्मद साहब का ज़ियाउल हक मरहूम के साथ डायरेक्ट टेलीफोन पे गुफ्तगू होती थी, और इसी तरह चीफ जस्टिस के साथ, इसी तरह बड़े बड़े वज़रा के साथ। वजह क्या कि वो बेहतरीन कुक थे। जी, पढ़ाई अपनी जगह है, लेकिन काम तुमने करना है। तो मेरी माँ बड़े फ़ख्र से लोगों को बताती थी कि मेरी बेटी जो है यहाँ हांडी पका रही होती है, यहाँ उसकी किताब पढ़ी होती है, जी, जी। और बहुत फ़ख्र से बताती थी। और दूसरा ये होता था, उस ज़माने में वॉशिंग मशीन भी नहीं होती थी, छुट्टी वाले दिन कपड़े भी धोने होते थे और साथ में खाना भी पकाना होता था। फिर हमारे पड़ोस में एक चटाई वाले रहते थे, तो वो लोग क्या करते थे, चपातियाँ बड़ी बड़ी बनाते थे ना, चपाती रोटी के। तो मैं दीवार पे चढ़ के उनको देखते देखते मैं वो भी सीख गई थी, और आप यकीन करेंगे मैं इतनी बड़ी बड़ी वो चपातियाँ भी बना लेती हूँ। तो उस तरह से ये था कि शायद मुझे शौक़ भी था, और घर का माहौल था कि पढ़ाई अपनी जगह है, तुम्हें ये आना चाहिए। और उसका फिर मुझे क्या फ़ायदा हुआ, मैं कराची गई पढ़ने, वहाँ पे जो मेरे गार्डियन थे, मेरे वालिद के दोस्त थे, वो जयपुर के थे। तो वो लोग घर में बैठ के, उनकी अम्मा होती थी, जैसे उर्दू स्पीकिंग के घर होते हैं, तो वो एक तख्त पे बैठ के वो छोटी छोटी टुकड़ियाँ काटती थी, हमें कहती थी सियो, तो वो हम बैठ के हाथ से सीते थे। तो वो चटापटी गरारे बनाना, अब मैं एक्सपर्ट हूँ इस वक्त चटापटी गरारे बनाने में। आप यकीन करें, मैंने सारी फैमिली के लिए गरारे खुद सिए बैठ के, और ये चीज़ें, कपड़े भी सी लेती हूँ, बच्चों के लिए भी कुछ सी लेती हूँ जब टाइम मिलता है, कुकिंग भी करती हूँ। और जैसा आपने कहा, दुरानी बहुत शौकीन है खानों के। अभी क्रुत गोड़ी जो हम लोग बनाते हैं, मेरे हस्बैंड सिंधी थे, उनका फेवरेट डिश थी। और ये जो खिचड़ी क्रूत बनाना, या फिर लांद में स्पिन हुआशा जो बोलते हैं, चर्बी जिसे, वो मेरे पोते नवासे कहते हैं मम्मा वो जेली दें हमें। मतलब लोग नहीं सोच सकते कि चर्बी खाता है कोई, और वो बच्चों को पसंद है। तो ये जिस तरह से आप उनका अपब्रिंगिंग होगी, उसी तरह वो सीखेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि आप, मेरे पास एक बच्ची आई, मैं जान मोहम्मद रोड पे मेरा क्लिनिक था, मैं बैठती थी, तो उसकी माँ आई तो रोने लगी, कहने लगी मेरी बेटी कोई काम नहीं करती घर का। तो कहते क्यों नहीं करती? तो कहने लगी, वो कहती मैं तो डॉक्टर बनूंगी, डॉक्टर कुलसूम की तरह, और गाड़ी में आऊँगी और फिर जाते हुए पर्स भर के पैसे ले जाऊंगी, तो मैं क्यों काम करूं? तो कहने कि आप इसको समझाएं। फिर मैंने उसे कहा तुम आओ बेटा, देखो मैं अपने बाथरूम भी धोती हूँ,
بچے بھی سنبھالتی ہوں، اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کرتی ہوں، اور ہر ویکنڈ پہ میں اپنے گھر میں، میرے والد کو آش بہت پسند ہے، تو ہر ویکنڈ پہ کبھی میں کھچڑی کرود بنا رہی ہوں، کبھی کروتوہڑی، اور میرا گھر اس وقت بروری میں تھا سرکاری، تو یہ لوگ سارے بس میں بیٹھ کے وہاں آتے تھے اور میں ان کو انٹرٹین کرتی تھی. اور تو ڈاکٹر یہ صاحب جو بیسک ٹریننگ. جی ڈاکٹر غلام احمد بنگالی صاحب کو میں نے دیکھا تھا، جی میں جی ایک ڈاکٹر سے علاج کروا رہا تھا، معدے میں بڑا سخت درد ہوتا جی تھا، جی جی تو پھر کسی نے ان کا کہا، میں جب آ گیا وہ ایک عجیب ڈاکٹر تھے، مرسیڈیز گاڑی میں آئے جی صبح اور جی ویل ڈریس، جی ٹھیک ہے، جی اور آئے، اس کا ایک طرف جو ہے نا مرد بیٹھتے تھے، دوسرے میں خواتین، درمیان میں وہ خود بیٹھتے تھے، جی جی آیا ڈسٹر اٹھایا، پہلے جگہ صاف کی، ہم سب بیٹھے ہوئے تھے ہمارے سامنے، ٹیبل وغیرہ صاف کیا، پھر اپنا ٹیبل صاف کی، پھر اس کے بعد آگے ہمارے نام لکھ دیے، پہلے کون آیا تھا، یہ آئے تھے، دوسرے نمبر پہ کون آئے تھے، یہ آئے تھے، پھر خواتین کے انہوں نے نام، پھر جا کے خود بیٹھ گئے، پھر آواز دیتا تھا. اب تو ڈاکٹر صاحبان کی 3-4 نوکر ہوتے ہیں ان کاموں کے لیے، ٹھیک ہے، اور وہ مرسیڈیز گاڑی میں اور ویل ڈریس، بلیک کوٹ اور بلیک، مطلب بڑا خیال رکھتا تھا وہ. اس ڈسکشن میں یہ میم جی آپ کی باتوں سے، سر کی باتوں سے، میم کی باتوں سے جو میں سمجھتا ہوں، یہ میسج یہی ہے، یعنی اس سے یہ کنکلوژن نکلتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی کامیاب آدمی دیکھا ہے، چاہے وہ ڈاکٹروں میں کامیاب ڈاکٹر ہو، انجینئروں میں ہو، ملاؤں میں ہو، دکانداروں میں ہو، اور یا اس کا بڑا نام ہو جس کا بھی ہے، تو وہ لوگ ہیں جن کو ماں باپ نے بچپن میں ہنر سکھایا اور اس کے اپنے ہاتھوں سے اس کو کام سکھایا. تو لہٰذا وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو ان میں اور عام ڈاکٹروں میں یہ فرق ہے کہ یہ فوراً اپنے کام کو انیشیٹ کرتے ہیں، ہمت کر کے اٹھ جاتے ہیں کاموں کے لیے. لیکن جو وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہنر نہیں ہوتا، وہ پھر سمجھتے ہیں ہمیشہ گلے شکوے والے ڈاکٹر ہوتے ہیں، گلے شکوے والے دکاندار ہوتے ہیں، گلے شکوے والے دوسرے لوگ ہوتے ہیں کہ میرے پاس کیوں گراہک نہیں آتا، میرے پاس کیوں لوگ نہیں آتے. وہ اس لیے کہ تمہارے پاس وہ ہنر نہیں ہے، وہ ایٹیچیوڈ نہیں ہے، وہ الفاظ نہیں ہے جس سے تم کمیونٹی کو اٹریکٹ کرتے ہو کہ وہ آپ وہ کر لے. تو ناظرین، اب پروگرام کے آخر میں محترمہ ڈاکٹر رخسانہ کاسی صاحبہ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کاسی قبیلہ ہے، جو قوم ہے، یہ بھی بہت خوش خوراک لوگ ہے. ہم نے بہت تعریفیں کی ہے، بھائی کوئٹہ کے مالک ہے آخر، اور ان کے کوئٹہ پہ بڑے احسانات بھی ہے، کیونکہ یہ جو سول ہاسپٹل ہے آپ کے، یہ زمینیں انہوں نے دی ہے، جتنے آپ کے یہ جو سیکریٹریٹ ہے، یہ زمین انہوں نے دی ہے، اور ان کی وجہ سے یہ کوئٹہ جو ہے یہ پھر کیپٹل بن سکا ہے. کیونکہ آپ قربانیاں دیں گے، آپ اسکولز کے لیے زمینیں دیں گے، آپ کالجز کے لیے زمین دیں گے، آپ یونیورسٹیز کے لیے، اسی طرح ہاسپٹلز کے لیے، تو پھر وہ ایک مرکز بن جاتا ہے، کیپٹل بنتا ہے. تو اس کے علاوہ میں رخسانہ صاحبہ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی صحت سے ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی بہت خوش خوراک اور خوش کوکنگ خاتون ہے، تو اس بارے میں آپ یہ آخری بات کہہ دیجئے پلیز. جی، آپ نے کاسیوں کے حوالے سے بولا اور پھر مجھے آپ نے اسپیسیفکلی بولا. کاسیوں کی لڑکیاں جو ہے وہ سلیقے کے لیے مشہور ہیں، گھر کی صفائی، گھر کو سلیقے سے رکھنا، کوکنگ. اور میری کوکنگ کا تو فیملی سب بہت تعریف کرتی تھی کہ کوکنگ بہت اچھا کرتی ہے اور پریزنٹیشن بھی بہت اچھی ہوتی ہے اس کی، اور باقی فیشن ڈیزائننگ کا اور بھی. آپ ساتھ ساتھ میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی اچھی کوکنگ کے ساتھ، اتنی خوبصورت اور اچھی خاتون کے ساتھ آپ کن کن عہدوں پہ رہی ہے؟ جی، میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں بولان میڈیکل کالج میں، اور گائناکالوجسٹ تھی میں. بنک میں سلیکشن میرا ہوا تھا. ایم ایس رہی ہوں 2 سال میں لیڈی ڈفرین ہاسپٹل میں، جی جی. تو اور آج کل بی ایم سی میں جی، ہوں میں. تو کاشی لوگوں کے سامنے جب یہ پیٹیز وغیرہ اور یہ خشک میوجات بھی اور چائے بھی گرما گرم ہو، تو کیا خیال ہے اب ہم بسم اللہ نہ کریں اس پہ؟ بالکل، جب اتنی اچھی کمپنی ہو تب تو بسم اللہ کرنا اب میں تو چاہیے. بسم اللہ نہیں کرتا ہوں، میں تو حملہ کرتا ہوں. آپ لوگ کے لیے ذرا میں اخلاقیات. چلیے آپ حملہ کر ٹھیک لیں. ہے جی. پلیز.